अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, पहलगाम इंसिडेंट को लेकर अभी तक तल्खी बरकरार है और उसमें जो अचंभे की बात है या हैरत अंगेज़ बात जो इंडिया में भी देखी जा रही थी, वो आपका वो इंटरव्यू था। पहले दिन से आप हमारे शो में भी, जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या समझते हैं आप इस वाक़े के पीछे कौन है, तो आपने बरमला खुले अंदाज में सरेआम दबंग लफ्ज़ों में ये कहा कि इसके पीछे इंडियन डीप स्टेट का हाथ है। हमारे शो में तो आपने ये कहा, लेकिन द वायर को इंटरव्यू देते हुए आपने इससे भी आगे जाके कुछ ताने बाने मिलाए और माजी से याद दिलाने की कोशिश की भारतीय अवाम को। लेकिन जो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं, जिनके सर पर इस वक्त धुंध सवार है या भूत सवार है नेशनलिज्म का, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी है, उसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ गए। ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर एक बैशिंग शुरू हो गई और आपको टारगेट किया जाने लगा। फिर आपने कहा आपको मैसेजेस की भरमार हुई है, जिसके बाद आपने कहा कि कुछ हवाले देखिए, माजी में जाके आर्काइव खंगालिए। तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि आर्काइव तक जाने की जहमत कोई नहीं करता, खोज लगाने की नहीं करता। इल्ज़ाम तराशी इज़ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू। लेकिन अब भी आज भी जो पहलगाम इंसिडेंट है, उसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खदशात मौजूद हैं। आप पहले दिन से इतने यकीन से कैसे कह गए कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का हाथ है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे हिंदुस्तान से दो किस्म की अटैक आ रही है। एक तो जाहिर है हुकूमत के जो दोस्त यार और सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से मेरे ऊपर अटैक आ रही है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, और मैं गलत और झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये डीप स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है। मगर फिर मेरे दोस्त भी हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनकी तरफ से भी बड़ी हाइपर नेशनलिज्म का इजहार हो रहा है और वो भी कुछ यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बड़ी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे इससे बड़ा दुख हुआ कि भाई एक तो बात समझ आती है कि कुछ लोग हैं जो कि डीप स्टेट के साथ ताल्लुक़ है उनका, या एक हाइपर नेशनलिज्म है, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो पढ़े लिखे लिबरल इंडियन जर्नलिस्ट्स जो अपने बारे में बड़ी शोहरत है उनकी एज इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी इतनी कोशिश नहीं की कि जो मैंने बात की उसकी तफ्तीश की जाए, और बहुत जल्दी मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं कहता रह गया कि तफ्तीश कर ले। जब नहीं हुआ तो फिर मैंने एक नया थोड़ी सी एविडेंस प्रेजेंट की। मैंने ये कहा कि मैडलिन ऑलब्राइट जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द माइटी एंड ऑल माइटी। उसके अंदर एक जिक्र आया कि ये सिंहपुरा का जो मैसेकर है, उस वक्त बिल क्लिंटन वहाँ थे, और उसकी फॉरवर्ड के अंदर उस किताब में बिल क्लिंटन ने ये लिखा था कि किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये मैसेकर किया था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। ठीक, जब ये किताब छपी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद ये ना होता। दो बातें कही कि एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरा ये कि अगर मैं ना जाता तो ये ना होता। मतलब उसका ये था कि ये इस चीज़ को इसलिए किया था मुझे मुतासर करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बंद करें, पाकिस्तान मत जाएं और पाकिस्तान को सेंसर करें या कोई सैंक्शंस लगाएं उसके ऊपर। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। अब मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी, मुझे याद था कि ऐसी बात है, मगर जब मैंने जाके चेक किया तो मुझे नज़र आया कि वो किताब में से वो चीज़ें निकल गई हैं। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 2006 में जब ये किताब शाया हुई, उस वक्त इंडिया के अंदर इस किताब को विड्रॉ कर लिया गया था। इसका पब्लिशर था हार्पर कॉलिंस। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया की उस वक्त की जो मीडिया, आज़ाद मीडिया, जिसमें आउटलुक मैगज़ीन थी, द हिंदू अखबार था, और इंडियन एक्सप्रेस थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये बात डिस्कस की थी कि ये किताब क्यों विड्रॉ कर ली गई, इसमें क्यों ये तब्दीलियाँ की गई, ये सेंसरशिप क्यों हुई, क्यों ना हुई। तो जब मैंने देखा कि ये तो सारी बात पॉइंट कर रही है कि ये बात का जिक्र आया था कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जो क्लिंटन ने बात की, फिर ये रिमूव क्यों कर दिया गया? तो रिमूव इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ये इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर निकले। तो फिर तो मैंने ये बात सारी इंडियन अवाम के आगे रखी, अपने ट्विटर में भी और अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी, मगर फिर भी वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी ट्विटर के ऊपर मुझे गालियां पड़ रही हैं कि जी आपने गलत बात की, ये देखे किताब में तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। और मैं कहता रह गया कि ये किताब वो है जो कि बाद में ठीक करने के बाद जो शाया हुई है, जिससे आप ये दिखा रहे हैं मुझे। जो ओरिजिनल एडिशन थी
جی اس میں کچھ اور لکھا ہوا اس تک جائیں، مگر وہاں اس تک جانا کوئی نہیں چاہ رہا تھا. اچھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی بھی انویسٹیگیشن وہاں نہیں ہو رہی کہ یہ حقیقت چتی سنگھ پورہ کی جائے, کیونکہ میں اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ٹوڈے. آج بھی اسی قسم کی, میرا خیال ہے اسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے, مگر اس کے لیے مجھے ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس مل نہیں رہی ہے ابھی, مگر میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا ٹو پروو کہ اس قسم کی چیز پہلے ہوئی ہے جس کی ایویڈنس ہے. اور انڈیا کے میڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی چیز ہوئی یا اس کے کوئی ایویڈنس ہے. تو میں نے پھر یہ ایویڈنس پہلے میں نے یہ پریزنٹ کی, وہ کتاب کے بارے میں بتایا, وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب میرے پاس ایک نئی ایویڈنس ہے, ایویڈنس تو پرانی ہے مگر پوری کہانی دینے کا موقع آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ دکھا دیں سب کو کہ ہندوستان کے اندر انڈیا کی اپنا میڈیا اور انڈیا کے اپنے آرمی جنرل جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا چتی سنگھ پورہ کا میسکر اور رپورٹ لکھی تھی, اور اس کے بعد وہ رپورٹ کے اندر کیا انہوں نے لکھا تھا, تو وہ آج میرا خیال ہے کہ وہ آپ اس کو دکھا دیں. وہ جو انٹرویو ہے جنرل گل کی, جس کے اندر ساری بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت کیا ہوا تھا, اور میرا جو پوائنٹ ہے, موقف جو ہے وہ پروو ہو جائے گا کہ اسی قسم کی انکوائری کی ضرورت ہے اب بھی, جو کہ انڈین حکومت شاید کرنے سے کترا رہی ہے. اور پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے, اور انڈین میڈیا کہتا ہے ہم نہیں انکوائری کریں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں انکوائری کرنے کی, کیونکہ انکوائری تو پاکستان مانتا ہی نہیں ہے کسی انکوائری کی رپورٹ. تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کی جائے. اس وقت بھی ایک انکوائری ہوئی تھی, انڈین فوج نے خود کی تھی, اور اس فوج کو ہیلپ کیا تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ والوں نے. اب بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے وہ 5 منٹ کا کلپ ہے جو انٹرویو ہے جنرل گل کی, وہ آپ دکھا دیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تعلق ہے اس انٹرویو کا اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے ود آج کے جو صورتحال ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, بہت اچھی آپ نے تمہید باندھی اس انٹرویو کی, اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے تانے بانے آج کے واقعے سے بھی ملتے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو ہم دکھانے جا رہے ہیں. یہ ایک انڈین جرنیل ریٹائرڈ کے ایس گل کا انٹرویو ہے اس قتل عام کے بارے میں جو ہوا تھا چتی سنگھ پورہ میں, اور یہ انٹرویو یوٹیوب کے اوپر 7 سال پہلے کے آرکائیوز میں موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر جا کر. اس کے علاوہ دا ہندو کی دسمبر 2021 کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس واقعے کو کتنے عرصے تک گھسیٹنے اور دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن انڈین میڈیا آج بھی پک اینڈ چوز پر آمادہ ہے. تو سنیے یہ انٹرویو اور پھر اس سے جڑے سوالوں کے جواب سیٹھی صاحب سے جانیں گے. تو سیٹھی صاحب, یہ جو ویڈیو ہے 7 سال پہلے جو یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ 3-4 موٹی موٹی باتیں جو آپ اپنے تجزیے میں کہتے آ رہے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو 35 سکھ قتل ہوئے تھے ان میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی, جس کے لیے انہوں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی بہت عرصے تک. اور بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ, ان کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ قتل عام کروایا گیا تھا, لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے بی جے پی کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی تھی, کیونکہ بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے اس کی رپورٹ, بھائی میری وجہ سے ہوا, مجھے بتایا جائے. عائشہ, اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات باہر نکلے اور یہ بات سامنے آ جائے, تاکہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کیس چلا, آرمی کی انکوائری ہوئی, اور یہ گل صاحب اس انکوائری رپورٹ کے حصے دار ہیں, اور یہ پروو کیا گیا کہ یہ جو 5 انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور پھر مار دیا ان فیک پولیس انکاؤنٹر, اور کہا یہ پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. وہ کیس چلا, وہ اس کے اندر آرمی تو نہیں چاہتی تھی کہ کیس چلے, مگر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اس وقت کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے. انہوں نے کیس چلانے کی کوشش کی, کیس چلتا رہا, نیچے سے اوپر آیا. سپریم کورٹ میں جب گیا تو وہاں سپریم کورٹ نے, انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فوج اگر چاہے تو اس کو خود کر لے, نہیں تو یہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دے. فوج نے, انڈین فوج نے یہ کہا ہم خود کریں گے. ان کو موقع مل گیا, عدالت نے دے دیا ان کو. انہوں نے پھر جناب 7 سال کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم نے پوری انکوائری کی ہے, اور یہ جو لوگ جن کو گرفتار کیا تھا, وہ جن لوگوں نے جا کے فیک انکاؤنٹر کیا تھا, ان 5 یا 7 لوگ تھے, ان کو پھر انڈین آرمی نے ایکوٹ کر دیا. مگر اس کے اوپر کبھی ڈینائل نہیں ہوئی کہ فیک انکاؤنٹر ہوا, وہ مارے گئے, اور یہ جو سارا انسیڈنٹ تھا یہ کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا تھا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کلنٹن نے جب یہ اس کے سامنے یہ ہوا, وہ بیوقوف نہیں تھا. جب اس نے یہ فارورڈ جب لکھا تو اس وقت کچھ عرصہ گزر چکا تھا. یہ 2000 میں ہوا کہ وہ کتاب تو 2006 میں شائع ہوئی. تو اس کے اندر پھر کلنٹن نے یہ بات ذکر کر دیا
کہ جی میری وجہ سے، اسی لیے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ مارے نہ جاتے، اور کیونکہ ان کو مارنا تھا شو کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے انہوں نے مارا ہے، تو وہ ہی واز فیلنگ گلٹی، تو اس نے پھر اس نے لکھ دیا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ. اس نے ایکچولی کافی سخت لفظ اور بھی لکھے تھے، وہ بھی کاٹ دیے گئے، کافی اس نے سختی کی. مگر آج انڈیا میں ہمارے لبرل جرنلسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی تو ٹھیک ہے نہیں بات، مگر کہ یہاں یہ صورتحال تھی اس وقت، کوئی کسی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، ڈیپ سٹیٹس کرتی ہیں. اسی لیے یہ نوشن کانسیپٹ آف فالس فلیگ بنایا گیا ہے کہ ایک انسیڈنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی کروایا جاتا ہے. ڈیپ سٹیٹس یہ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، جو الزام سب سے بڑا الزام، تاریخ کا سب سے بڑا الزام 9/11 ہے. 9/11 کے اوپر جو کنسپیریسی تھیریز ہیں اور بہت سی ایویڈنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ بھی امریکن ڈیپ سٹیٹ نے اور اسرائیلیز نے مل کے کروایا تھا، کہ تاکہ اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو 9/11 کا، اس کے اتنے لوگ مارے جائیں، اور اس کے بعد پھر امریکن گورنمنٹ کو اتنی پورا پاور مل جائے ٹو ویج وار. اور انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھے نا، اس کے نتیجے میں وہ انسیڈنٹ 9/11 ہوا، تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں کیا امریکنوں نے. امریکن ڈیپ سٹیٹ نے پھر سارا مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا. لیبیا، عراق، سیریا، افغانستان، سب جگہ پہ انہوں نے فلیٹن کر دیا. جواز مل گیا ان کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے، بنایا اور پھر کر دیا. میرا یہ موقف تھا کہ اسرائیل نے بھی یہی کیا ہے، حماس اس دفعہ یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور یہ میرا موقف تھا، اور اس دفعہ بھی میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. مگر اب بات آ کے یہاں رک گئی کہ اس وقت تو انٹرنل انکوائری ہو گئی تھی، اس دفعہ کوئی انٹرنل انکوائری کا امکان نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکوائری کی جائے، تو میں یہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کرے نا. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیشن آئی تھی، گل صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو آپ بلا لیں ان کو اور وہ آ کے انکوائری کر لے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بلوچستان کے اوپر بھی انکوائری کر لے کہ بلوچستان کے اندر کون کون ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور ٹی ٹی پی کو بھی کر لے کہ ان کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کیا مسئلے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ساری ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کا جو کیس چل رہا ہے. اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ دیکھیے اتنا وار ہسٹیریا ہو گیا ہے کہ حقیقت کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسپیشلی انڈیا. تو بات صاف سی، اگر پاکستان نے کیا ہے تو پتہ کریں اور ایویڈنس دیں اور ختم کریں. پاکستان کو سینشر کریں، فاٹ آف لگا دیں، سینکشن کر دیں، جو چاہتے ہیں آپ کر دیں. مگر اگر پاکستان نے نہیں کیا تو یہ پھر ایک جنگ کی تیاری اور جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو جائے گا. اسی لیے یہ اس جنگ سے پہلے یہ انکوائری کر لی جائے. اگر ایویڈنس نکلتی ہے تو نکالی جائے، جو بھی ایویڈنس ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ کبھی نہیں مانے گی، بیکاز میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ پہلے ہو سکتا تھا، اس وقت بھی اڈوانی صاحب واز ان چارج، بی جے پی کی کمپوننٹ تھا اس میں، ابھی بھی وہی صورت حال ہے، ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں وہاں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ پروف ہو گیا، اس کا مل گیا. اب آپ کو کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اگر اس وقت 2000 میں یہ ہو سکتا تھا، کلنٹن نے اس بات کی تھی، تو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا تو ایکسٹرنل انکوائری، انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، نہیں تو پھر پاکستان کے اوپر الزام لگانا بالکل ناجائز ہے. دیر از نو ایویڈنس فار اٹ. ان فیکٹ اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جائیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے.